हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी जुड़वा बहन गूंगी थी। यूं शादी की रात उस बात का फायदा उठाकर मैंने अपना दुल्हन का लिबास उसको पहना दिया, क्योंकि जिससे मेरी शादी हो रही थी वो बुढ़ा और गरीब था। अगले दिन सुबह अम्मा नाश्ता लेकर उसके घर गई तो वो खुशी से मेरे गले लग गई। मुझे कुछ समझ ना आया, लेकिन उसने उसी वक्त बेड से चादर हटाई तो मेरी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वहां पर तो हर तरफ। मेरा नाम अनम है, मेरी उम्र 20 साल है। हम 2 बहनें हैं और हमारा एक भाई है। हम दोनों बहनें जुड़वा थीं। शक्ल तो हमारी एक जैसी थी, मगर मेरी बहन बोल नहीं सकती थी, जबकि मैं बोल सकती थी। लेकिन हम दोनों बहनें बहुत प्यारी थीं। लेकिन ज्यादातर जो भी आता था, न जाने उससे मेरी बहन से क्या हमदर्दी हो जाती थी। वो बस अम्मा अब्बा को यही कहते थे, कितनी प्यारी बच्ची है, जबकि मैं भी तो इस जैसी ही थी, बोल भी सकती थी। हम अक्सर दोनों बहन भाई बैठकर बातें करते थे। वो हमारा मुंह देखती रहती थी। उसके इशारे से मुझे गुस्सा आता था। बैठकर हमें इशारे करने लग जाती थी, जिसकी वजह से हम अक्सर उससे दूर ही रहते थे। एक दिन भाई मुझे बताने लगा कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है, जिससे वो शादी करना चाहता है। मैंने भाई को कहा, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा तो रिश्ता तय है पुप्पो के घर। अब्बा ने जान निकाल लेनी है अगर कहीं और शादी करने की बात की तो। मगर वो एक ही जिद पर अटका हुआ था कि उसे उधर ही शादी करनी है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी बात न सुनी। मैंने उससे कहा, अच्छा फिर अभी कुछ दिन इस बारे में कोई बात न करना। वो मान गया, लेकिन मुझे नहीं पता था उसने अब्बा से बात की तो अब्बा ने उससे कहा कि वो किसी दूसरी लड़की से उसकी शादी नहीं करेंगे। वो भी खामोश हो गया। मुझे उसकी खामोशी से डर सा लग रहा था, क्योंकि वो पहले अपनी जिद पूरी करके रहता था, लेकिन अब वो क्यों चुप था? मैं रात के वक्त कमरे में बैठी हुई थी। मेरी बहन कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। इसके इशारे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरा दिमाग खराब ना करो और जाओ यहाँ से। वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें नम हो रही थीं। मैंने गुस्से में कहा कि मेरे सामने ड्रामे मत किया करो। मेरी बात सुनकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने नफी में सर हिलाया। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आ गया। मुझे लगता था वो मासूमियत का ढोंग रचाती है। मैं यूं ही बैठी हुई थी। भाई कमरे में आया और मुझे कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, परेशान होना बनता है, एक गलती हो गई है। मैंने उससे कहा, क्यों, क्या हुआ है? वो कहने लगा, मैंने सबसे छुपकर उस लड़की से निकाह कर लिया, और अगर उसके घर वालों को पता चला तो न जाने क्या होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने निकाह कर लिया और मुझे भी नहीं बताया। कौन है जिससे किया है? उसने मुझे जिस लड़की का नाम बताया, मुझे सुनकर ही झटका लगा। इस लड़की को कौन नहीं जानता? इसका बाप और इसके भाई तो इतने जालिम थे, उन्होंने मेरे भाई का कीमा बना देना था। मैंने उससे कहा कि एक बात कहूँ, तुम इस लड़की को छोड़ दो और किसी और को भी नहीं बताना। वो मुझे कहने लगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर इस बारे में अब्बा को पता चला या इस घर में से किसी को पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। वो कहने लगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। कमरे के सामने हमारी गूंगी बहन खड़ी हुई थी। मुझे देखकर वो वहां से भाग गई। मैंने भाई की तरफ देखा। वो नफी में सर हिलाने लगा, क्योंकि हमें पता था उसने अम्मा अब्बा को जाकर बता देना है। मैं इसके पीछे गई, मगर वो अम्मा को बता चुकी थी और अम्मा गुस्से में मुझे घूर रही थी। मैं अपनी बहन को घूर रही थी। वो फौरन से हमारी बात अम्मा अब्बा को बता देती थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि कहीं इसके साथ कुछ कर दूं। अम्मा ने गुस्से में भाई के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। भाई गुस्से में कहने लगा, अम्मा, मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया। मगर अम्मा कहने लगी, अगर इस लड़की के घर वालों को पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। वो कहने लगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं भी सबको बताऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। वो गुस्से में ये कहकर वहां से चला गया। अम्मा ने उससे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो चला गया। मैं भी डरती हुई वहां से अपने कमरे में आ गई। वहां पर मेरी बहन बैठी हुई थी। मैंने उसके बाजू पर मुक्का रसीद किया और कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखना भाई तुम्हारे साथ क्या करता है। मैंने गुस्से में कहा। वो रोने लगी।
مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اب میرے سامنے یہ رونے والا ڈرامہ مت کرنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، ابھی میں یہی سوچ رہی تھی، اتنے میں ابا غصے میں آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، تجھے اپنے بھائی کے بارے میں پتا تھا نا؟ تم نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ابا کی بات سن کر میں نے کہا، ابا میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مگر ابا کہنے لگے، بتاؤ تم جانتی ہو کب سے وہ اس لڑکی کے چکر میں تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کہوں۔ بھائی بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ ابا غصے میں چلے گئے۔ پھر سے مجھے اپنی بہن پر غصہ آنے لگا، دل کر رہا تھا اس کے ساتھ کچھ کر دوں۔ کافی رات تھی، بھائی گھر آیا، اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی بہت ہی زیادہ پٹائی کی گئی ہو۔ میں ڈر گئی۔ ابا نے بھی غصے میں اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ کہنے لگا، بس کر دو، کتنا سب مجھے ذلیل کرو گے، کر لیا نکاح تو کیا ہو گیا۔ وہ غصے میں اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے کر چلا گیا۔ صبح کے وقت محلے کی عورتیں گھر پہنچ آئیں۔ محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ میرے بھائی نے اس لڑکی کو بھگایا ہے، اس لڑکی کے گھر والوں نے بھی اسے نکال دیا ہے۔ سب کی باتیں سن سن کر میرا دماغ گھوم رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ ابا نے بھائی کو بھی گھر سے نکال دیا، نہ جانے سب کچھ ایک پل میں بکھر گیا تھا۔ اس دن کے بعد سب نے ہمارے گھر آنا بھی بند کر دیا تھا۔ ابا بھی ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ میں بھائی کو کال کرتی تو وہ بھی پک نہیں کرتے تھے، ہم سے بھی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اماں الگ سے پریشان اور خاموش رہتی تھیں۔ صبح صبح میں کچن میں کاموں میں مصروف تھی، میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ میری بہن میرے پاس آئی، میں نے اسے غصے میں کہا، تم تو اب خوش ہو جاؤ، یہی چاہتی تھی نا کہ فساد ڈل جائے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ابا تک یہ بات پہنچی تو بہت بڑا فساد ہوگا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ اور اب میرے سامنے مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ منہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گئی۔ اس کے جانے کے بعد اماں کچن میں آئیں اور مجھے ڈانٹ کر کہنے لگیں، یہ کیا اس کے ساتھ تم لگی ہوئی تھی؟ اس بچی کے ساتھ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت اس سے جھگڑا کر رہی ہوتی ہو، اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ مجھے تو تم دونوں بہنیں ہی نہیں لگتی ہو، شکلیں ایک جیسی ہیں پر سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ وہ تم لوگوں کے بارے میں اتنا اچھا سوچتی ہے پر تم دونوں تو اس سے کچھ مانتے ہی نہیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے غصے میں کہا کہ ہاں وہی آپ کی بیٹی ہے نا، میں تو سوتیلی ہوں، سارے فساد کی جڑ وہی ہے، پھر بھی آپ کو وہی معصوم لگ رہی ہے۔ آپ کو اس کی برائیاں کیوں نہیں نظر آتی؟ میں ہی ہر جگہ آپ کو بری لگتی ہوں۔ میں نے اماں کو بہت ساری باتیں سنا دی، مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ پہلے ہی اوپر سے اماں کی باتیں سن کر مجھے اپنی بہن پر اور بھی غصہ آ گیا، لیکن اماں کے جانے کے بعد میں غصے میں کام کرنے لگ گئی۔ اماں تو اس سے کام بھی نہیں کہتی تھی، کام بھی مجھے ہی سارے کرنے ہوتے تھے۔ اماں کو تو بس اتنا پتا ہوتا تھا کہ وہ بیچاری بول نہیں سکتی تو وہ ان کی شریف بیٹی ہے، اس کی وجہ سے اب بھائی بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ رات کو میں کمرے میں بیٹھی بار بار بھائی کو کال کر رہی تھی۔ آخر بھائی نے کال پک کی اور مجھے غصے میں کہا، آج کے بعد کال مت کرنا۔ میں نے اس سے کہا، کیوں بھائی؟ اب میں نے کال نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ بہن ہوں۔ وہ کہنے لگا، تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، جانتی ہو اب میں اکیلا ہوں، وہ مجھ سے اپنی بہن کو لے کر گئے ہیں اور یہ سب کچھ ابا اور آپ سب کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، تم کیا خوش رکھو گے ہماری بہن کو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تو پھر کیا تم نے اسے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، ایسے کیسے دے دیتا، بہت ضد کی، انہوں نے دھمکیاں بھی دی اور کہا یہ بات ہم کورٹ تک نہیں لے جانا چاہتے، طلاق دو اس سے۔ وہ اپنی بہن کو میرے جیسے شخص کے ساتھ نہیں رکھ سکتے جس کا اپنا کوئی گھر نہ ہو، جس کے گھر والوں نے بھی اسے نکال دیا ہو۔ اس کی باتیں سن کر میں نے کہا، اب کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، جو بھی کروں گا پر اس گھر واپس نہیں آؤں گا، اماں ابا کو بھی بتا دینا۔ اس نے غصے میں کہا اور کال کٹ کر دی۔ مجھے اس کا دکھ بھی ہو رہا تھا، اس کے ساتھ برا ہوا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا اگر ہماری بہن کسی کو کچھ نہ بتاتی، تو سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں
اماں ابا کو بتایا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب ہی نہ دیا اور پھر انہوں نے میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ میری بہن کا اس وجہ سے پہلے رشتہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ گونگی تھی، لیکن بعد میں جو کوئی بھی رشتے والا آتا یہی بولتا تھا کہ آپ کے بیٹے نے لڑکی بھگائی تھی، ہم ایسے لڑکے کی بہن کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے جو باہر کی لڑکیوں کی عزت نہیں کرتا۔ اب بھائی کی وجہ سے ہمارا رشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اب مجھے اپنی بہن سے نفرت سی ہونے لگ گئی تھی، عجیب سی زندگی ہوئی پڑی تھی۔ اب تو کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا تھا میرا۔ اماں ابا الگ سے پریشان تھے، بھائی کی وجہ سے الگ سے پریشان تھے، اوپر سے لوگوں کی باتوں نے ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ کوئی آ کر اماں کو کچھ کہتی تھی تو کوئی ابا کو کچھ کہتا تھا۔ رشتہ نہ ہونے الگ سے ٹینشن تھی۔ اب سب کچھ پہلے جیسا بھی نہیں ہو سکتا تھا، سب کچھ بکھر چکا تھا۔ ابا نے جو عزت اتنے سالوں میں بنائی تھی سب خاک ہو گئی تھی۔ آج مجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ اماں تو بس صبح سے ہی یہ دعا کر رہی تھیں کہ میں انہیں پسند آ جاؤں، اور مجھے غصہ آ رہا تھا کہ اماں زیادہ ہی ایک بات کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہیں۔ بات اتنی زیادہ بھی نہیں تھی جتنی اماں نے سمجھ لی تھی۔ رشتہ تو ہو ہی جانا تھا۔ وہ لوگ آئے، انہیں میں پسند آ گئی اور رشتہ پکا کر کے چلے گئے۔ اماں ابا نے بھی ہاں کر دی، لیکن مجھ سے پوچھا تک نہیں تھا۔ اماں نے کہہ دیا لوگ اچھے ہیں، رشتہ بھی اچھی جگہ پر ہو گیا ہے، انہیں تم بہت پسند آئی ہو۔ میں نے اماں کو کہا کہ مجھے ایک بار لڑکا تو دکھا دیتی۔ اماں کہنے لگی شادی سے پہلے لڑکا نہیں دیکھا جاتا، بس رشتہ پکا ہو گیا ہے، اب تم کوئی بات نہیں کرو گی، بس شادی کی تیاریاں کرو۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا ایسے کیسے، میں نے لڑکا دیکھا نہیں اور شادی کی تیاریاں کیسے کروں؟ لیکن اماں نے ڈانٹ دیا اور کہا اگر اب تم نے ایسا کچھ کہا تو میں نے تمہارے ابا کو بتا دینا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے پھر بھی تجسس ہو رہا تھا۔ مجھے وہ لڑکا دیکھنا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ لڑکے کی تصویر دے کر گئے ہیں جو اماں نے کمرے میں رکھی ہے، لیکن کہاں رکھی ہے مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، لیکن جلد ہی میں نے لگا لینا تھا۔ میری بہن بہت خوش تھی میری شادی کی وجہ سے، لیکن نہ جانے وہ کیوں اتنا خوش ہو رہی تھی۔ شادی میری ہو رہی تھی، شاید اس وجہ سے خوش ہو رہی تھی۔ میری شادی ہو جانی تھی اور اس نے اکیلے ہو جانا تھا، پھر جو مرضی کرتی۔ میں تو بس یہ سوچ کر ہی چپ ہو گئی تھی کہ وہ ہوتی ہے خوش تو ہوتی رہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا۔ میں تو ویسے بھی اس سے ناراض ہی تھی، نہ مجھے اس سے کوئی بات کرنی تھی۔ دن گزرنے لگے، میرا ہر دن اسی بے چینی میں گزر جاتا تھا کہ کسی طریقے سے لڑکا دیکھ لوں۔ آج میں اماں کے کمرے میں گئی اور الماری کھول کر دیکھنے لگی۔ شادی میں بس 2 دن ہی باقی تھے۔ میں نے جیسے ہی الماری کھولی، سامنے ایک تصویر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ پک اٹھا لی اور دیکھنے لگ گئی۔ وہ دیکھ کر تو مجھے لگا کسی نے میری جان ہی نکال لی ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کیا ابھی اماں سے جا کر پوچھوں کہ آپ نے یہ بوڑھا کیوں میرے لیے پسند کیا۔ اتنے بھی برے دن نہیں تھے ہم پر کہ اب وہ میری اس سے شادی کرتی۔ مجھے تو بہت غصہ آیا ہوا تھا، غصے میں ہاتھ بھی کانپنے لگ گئے۔ میں نے غصے میں تصویر وہیں پر رکھی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ شادی میں بھی 2 دن باقی تھے۔ ایسے میں انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بھائی کی وجہ سے پہلے ہی بہت کچھ ہو گیا تھا۔ اب اگر میں ایسے اچانک سے انکار کر دیتی تو ابا کی کیا عزت رہ جانی تھی۔ اب میں سوچنے لگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا، میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جو کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا اس کے بعد تو ضرور میں نے ان سب سے بچ جانا تھا اور میرا بدلہ بھی پورا ہو جانا تھا۔ میں نے سوچا پہلے اس بارے میں بھائی کو بتا دیتی ہوں، لیکن پھر کہا نہیں، اگر اس نے مجھے منع کر دیا تو میں نے جو کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخر آج میری شادی والا دن آ گیا۔ اماں کمرے سے باہر تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنی جگہ اپنی بہن کو دلہن بنا دیا اور کہا اگر تم نے زبان کھولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ میں نے اس سے بہت ساری دھمکیاں دے دیں۔ رخصتی تک اپنا منہ نہ کھولنا، وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی شادی ایک بڈھے سے ہو رہی ہے، بس وہ اسی بات پر خاموش ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ جب وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی مجھے بس یہ ایک ہی ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ کچھ کر ہی نہ دے، لیکن وہ خاموش رہی اور آخر اس کی رخصتی ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب مجھے اماں کو بتا دینا چاہیے۔ میں اماں کے کمرے میں گئی۔ اماں مجھے دیکھ کر پوچھنے لگیں بہن کو یاد کر رہی ہو کیا؟ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اماں کہنے لگیں پھر کیا ہوا ہے؟
میں نے اماں کو کہا کہ شکر کر رہی ہوں بچ گئی ہوں۔ اماں آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھنے لگیں اور غصے میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم یہاں ہو تو کیا وہاں تمہاری بہن چلی گئی؟ اس کا کیا ہوا ہوگا؟ یہ سب کیا کر دیا؟ میں نے غصے میں اماں کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں وہ بیٹی زیادہ پیاری تھی جو آپ اس کی شادی نہیں کر سکتی تھی اس بندے کے ساتھ، میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے غصے میں میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا، تم دونوں بہن بھائی نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اب نہ جانے کیا ہوگا، پتہ نہیں لڑکے والے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میری عقل پر ہی پردہ پڑ گیا جو اسے تم سمجھ لیا، ایک بار اسے کچھ بات تو کر لیتی، پتہ چل جاتا، تبھی میں سوچوں آج تم دونوں بہنیں ایسے ساتھ ساتھ کیوں ہو۔ مجھے اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، ضرور تم دونوں کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں نے غصے میں کہا، بس کر دے اماں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ آپ کو زیادہ پیاری ہے، جس وجہ سے اس کی شادی نہیں کر رہی تھی بلکہ اس بڈھے کے ساتھ میری شادی کر رہی تھی۔ شکر ہے میں نے تو اس بڈھے منحوس کی شکل آج بھی نہیں دیکھی، میں تو اسے دیکھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اماں غصے میں کہنے لگی، کیا بول رہی ہو؟ کاش کہ تم نے اسے دیکھ لیا ہوتا، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی کہ تم ایسا کرو گی، اتنی گر سکتی ہو۔ اماں نے غصے میں مجھے کمرے سے نکال دیا۔ میں تو بس اسی انتظار میں تھی جب اس کا وہاں پر بھانڈا پھوٹتا اور مجھے پتہ چلتا، اور وہ بھی برباد ہو چکی ہے۔ اس نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے برباد کرنے کی۔ اس کی وجہ سے بہت کچھ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو کال کی، بھائی نے فوراً سے کال پک کی۔ مجھے حیرت ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری کال کے انتظار میں تھا۔ اس نے جیسے ہی کال پک کی مجھ پر پھٹ پڑا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنی جگہ دوسری کو رخصت کر دیا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، تو ہاں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی بڈھے سے، وہ گونگی تھی، اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے اس سے بیاہ دیا۔ بھائی غصے میں کہنے لگا، تم میں تو عقل ہے ہی نہیں، دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات مت کرنا، کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیا کرو، تم تو ہمیشہ سے بے وقوف تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، پہلے میرے لیے کم مصیبت تھی جو اب نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اب جو بھی ہوگا تم ہی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ میں نے غصے میں کہا، تو تم بھی یہی چاہتے تھے کہ میں اس سے شادی کر لیتی، مگر مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی، آئی سمجھ؟ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی کہ تم بھی میرے پیچھے پڑ جاؤ گے، اس سے شادی کرو۔ میں نے غصے میں کہہ کر کال کٹ کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کو کیا ہو گیا ہے۔ اگلے دن ہم لوگ صبح کے وقت اس کے گھر ناشتہ لے کر گئے، مگر وہ مجھے سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ساس کا رویہ بھی ٹھیک تھا، کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس کی ساس سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی، تم تو بول سکتی ہو، تمہاری اماں نے تو کہا تھا کہ تم گونگی ہو۔ ان کی باتوں کو سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ پھر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ میں اٹھ کر اپنی بہن کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ کمرہ بہت پیارا اور بہت بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں اس سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بڈھے کے ساتھ شادی کر کے بھی اتنی خوش تھی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے، اتنی خوش لگ رہی ہو؟ وہ میرے گلے لگ گئی اور اشاروں میں مجھے کہنے لگی، تم بہت اچھی ہو۔ میں نے اس سے کہا، لگتا ہے اپنے بڈھے شوہر کے ساتھ خوش ہو۔ میری بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگ گئی۔ نہ جانے اس سے کیا ہو گیا تھا، کیوں وہ اتنی خوش ہو رہی تھی۔ میں تو جلدی سے اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں مجھے بار بار گھور رہی تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی حیران تھی کہ میری شادی تو ایک بڈھے غریب سے ہو رہی تھی، مگر اس کا گھر دیکھ کر تو وہ کہیں سے بھی غریب نہیں لگ رہا تھا، وہ تو بہت ہی امیر لگ رہا تھا۔ اماں نے مجھے پھر سے میری بہن کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں اس کے کمرے میں آئی، مجھے دیکھتے ہی بیڈ کی چادر ہٹائی۔ میں وہاں آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ بیڈ کی چادر کے نیچے میری بہن کی تصاویر تھیں، مگر اس کے ساتھ لڑکا کون تھا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے بس دیکھ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے اشاروں میں سمجھانے لگی وہ اسے پسند کرتی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا، تو پھر تم اس بڈھے کے ساتھ کیسے خوش ہو؟ اور ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم اس سے پسند کرتی ہو۔ میں اس سے باتیں کر رہی تھی مگر پھر بھی خوش تھی۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی مگر میں غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ گونگی ہو کر بھی کسی کو پسند کرتی تھی، پھر اب وہ اس سے ملا نہیں تھا تو پھر بھی وہ اس بڈھے کے ساتھ خوش تھی۔ میں نے کافی بار دیکھا مگر مجھے اس کا شوہر کہیں بھی نظر نہ آیا۔ میں تو حیران ہو رہی تھی یہ سب اتنے خوش کیوں تھے۔ رات کو ولیمے کا فنکشن تھا، میرا بھائی بھی آیا ہوا تھا، مگر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھائی کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئی ہوئی تھی اور اماں ابا کا رویہ بھی اس کے ساتھ پہلے سے ٹھیک تھا۔
मैं हैरान थी। मुझे अब दाल में कुछ काला लग रहा था। मैं अपनी बहन के शौहर को देखना चाह रही थी। ऊपर से मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मेरी बहन के ससुराल वालों को नहीं मालूम था कि उनकी बहू गूंगी है, जो वो मुझे गूंगी समझ रहे थे, या फिर उसके शौहर को नहीं पता था क्या, जो इसने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटे जा रहा था। मैं कमरे में ही थी, इतने में भाई आया और कहने लगा, जाना नहीं है क्या? यहाँ पर तुम क्या सोच रही हो? इसकी बात सुनकर मैंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं या क्या नहीं। वो कहने लगा, बात क्या है? मुझे भी तो कुछ बताओ ना। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जानते हो हमारी बहन गूंगी थी, फिर भी उससे कोई पसंद करता था। जब मैं सुबह उससे मिलने गई थी, उसके कमरे में इस वक्त वो मुझे उसकी तस्वीर दिखा रहे थे। भाई ने अचानक से अपने मोबाइल से मुझे पिक निकाल कर दिखाई और कहा, ये वो लड़का था। मैं आंखें फाड़े उसे देखने लग गई। कभी भाई को देखती तो कभी वो तस्वीर। मैंने इस बात में सर हिलाया। भाई कहने लगा, तुम खुद ही फिर अपनी गूंगी बहन का शौहर देख लेना। इसकी बात सुनकर मुझे तजस्सुस हुआ था। मैं भी देखने के लिए बाहर आ गई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। जब मैं फंक्शन में पहुंची तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल किया मैं अपना सर पीट लूं या अपने साथ कुछ कर लूं। मेरी गूंगी बहन के साथ इंतहाई हसीन शख्स बैठा हुआ था, और वो शख्स वही था जिसकी तस्वीर थी मेरी बहन के साथ। मैं आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। इतने में पीछे से मेरा भाई आया और कहने लगा, क्या हुआ है? अब क्यों इतना परेशान हो गई हो? जानती हो इस शख्स के साथ भी धोखा ही होना था, लेकिन तुमने इसके साथ धोखा होने से बचा लिया। मैंने हैरत से कहा, क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बात क्यों नहीं करते? सीधी तरह मुझे बताओ, क्या बात है? इनका क्या प्लान था? मैं जिद कर रही थी कि मेरा भाई मुझे बता दे, मगर उसने भी कसम उठाई हुई थी, मुझे जलील कर रहा था। वो कह रहा था, तुम इनके बारे में कुछ नहीं जानती, अब इस बात को ना खोलो तो अच्छा होगा। मैंने गुस्से में कहा, मुझे जानना है कि सब क्या है। वो लड़के वाले एक बुड्ढे की तस्वीर देख कर गए थे, फिर ये सब कुछ क्या है? ये तो बहुत खूबसूरत और हसीन लड़का है, फिर ये सब। मैं बात ही कर रही थी कि उसने कहा, तुम अब इस बात को ख़त्म कर दो और ना छेड़ो इस बात को। उसने ये कहकर बात ख़त्म कर दी, लेकिन मैं परेशान हो गई थी। उस दिन के बाद मैंने अम्मा से भी इस बारे में पूछने की काफ़ी कोशिश की, मगर मुझे किसी ने इस बारे में कुछ भी न बताया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अम्मा ने फिर से मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे तो बस यही मलाल था कि मैंने इतना अच्छा शख्स ठुकरा दिया। अब मैं क्या करूं? वो बूढ़ा आदमी फिर कौन था? न जाने क्या हो जाना था मेरे साथ सोच सोच कर। आज मैंने सोचा, क्यों ना अपनी बहन के घर जाती हूँ, बातों ही बातों में उससे पूछ लूँगी कि ये सब कुछ क्या था और ये सब क्या हो रहा है। मैंने अम्मा से पूछा, मगर अम्मा ने मुझे जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, अब क्या और जलील करवाना है वहाँ जाकर, कोई बात करके। मैंने अम्मा से कहा, उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, फिर भी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अम्मा कहने लगी, तुझे ज़्यादा प्यार दिया फिर भी तुझे रास ना आया, अब मुझे बुलाओ नहीं। मैंने गुस्से में कहा, मैं जाकर उससे पूछ लूँगी किसी तरीके से कि ये सब कुछ क्या था। आज अम्मा घर पर नहीं थी। मैंने सोचा, क्यों ना अपनी बहन के घर जाऊं। मैंने भाई को बताया तो उसने मुझे जाने से रोका, मगर मैं कहाँ रहने वाली थी। मैं भी उसके घर आ गई। जब मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुई तो कोई भी नहीं था। अचानक मेरी बहन का शौहर सामने आया। मैं उसे देखने लगी। वो कहने लगा, आप अचानक से यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे हैरत हुई। उसे पता चल गया था कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। मैंने उससे कहा, कुछ पूछना है? वो कहने लगा, अच्छी तरह जानता हूँ आपको क्या पूछना है, आप बैठे। उसने सोफे पर बैठने का इशारा किया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, हाँ जी, अब बोलें। वो कहने लगा, तुम यही जानना चाहती हो ना कि मेरी शादी तुमसे होनी थी लेकिन तुम्हारी बहन के साथ हो गई। तो फिर सुनो, मेरी शादी तुमसे नहीं होनी थी बल्कि तुम्हारी बहन के साथ ही होनी थी। जानती हो, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मेरे घर वाले उसे ही पसंद करके आए थे। तुम्हारे घर वालों ने सोचा वो गूंगी है, उसकी जगह पर वो तुम्हारी शादी कर देते हैं। मुझे बाद में पता चलेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। लेकिन तुमने अपने घर वालों के इरादों पर पानी फेर दिया और वो बूढ़े आदमी की तस्वीर तुम्हारी बहन को दिखाने के लिए रखी हुई थी ताकि उससे यकीन हो जाए कि मुझसे तुम्हारी शादी नहीं हो रही। लेकिन जब मेरी बीवी मुझे मिली तो बहुत खुश हुई। उसने कहा, मेरी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन चलो अब तुम इसकी नज़र में अच्छी बन गई हो तो अच्छी ही रहना, बुरी मत बनना बस, और तो नहीं कुछ जाना। मैं हैरत से उसके मुंह की तरफ देख रही थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं वहीं पर बैठी हुई थी। वो कहने लगा,
میں نے پہلے بھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں جس سے پسند کرتا ہوں وہ گونگی ہے، اور نہ ہی بعد میں بتایا تھا کیونکہ انہوں نے پھر میری شادی نہیں کرنی تھی۔ لیکن اب سب کو سب کچھ پتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تمہاری بہن سب کچھ مجھے بتاتی تھی، جانتی ہو اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے بھائی نے شادی کی ہے سب سے چھپ کر، اور جس لڑکی سے کی ہے اس کے بھائی بہت خطرناک ہے، اس کو کچھ ہو گیا تو نہ جانے وہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس وجہ سے میں نے سب کچھ بتا دیا اماں ابا کو، اور تم لوگ اسے ہی غلط سمجھنے لگے۔ وہ تم لوگوں کا بہت اچھا سوچتی ہے، تم لوگ کیوں اس کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے اداس نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اماں سے کوئی بات بھی نہ کی۔ ایسا تو میں نے کچھ نہیں سوچا ہوا تھا کہ اتنا کچھ مجھے سننے کو مل جائے گا۔ اب مجھے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ میری بہن میرے بارے میں، بھائی کے بارے میں کتنا اچھا سوچتی تھی، لیکن ہم دونوں ہمیشہ اسے برا ہی سمجھتے تھے۔ مجھے اماں ابا پر بھی غصہ آ رہا تھا، وہ بھی تو اس کے ساتھ غلط کر رہے تھے، اس کا حق مجھے دے رہے تھے۔ میں خود بہت شرمندہ تھی۔ میں اگلے دن اپنی بہن کے پاس گئی، اس سے معافی مانگی تو اس نے مجھے معاف کر دیا، اور میں خود کو پرسکون سمجھنے لگی۔ اس کے بعد جلد ہی میرا بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے اماں کو بتایا کہ آپ اپنی بیٹی کا حق مجھے دینے لگی تھی، دیکھیں میرا بھی اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ہے۔ میں نے اماں کو بہت ساری باتیں بتائیں۔ اماں بھی شرمندہ ہوئی، لیکن پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میری بھی شادی ہو گئی، اماں ابا بھی بھائی کے ساتھ ٹھیک ہو گئے۔ ہم تینوں بہن بھائی اپنے اپنے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔